अस्सलाम वालेकुम जी व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट कायनात चौहान, आपको वेलकम करती हूँ अपने प्यारे से शो स्टार विद विनर्स में। जी जैसा कि आपको पता है कि हमारे साथ हर एपिसोड में एक नए गेस्ट मौजूद होते हैं। आज जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं पीटीवी के दौर से बहुत ही सीनियर एक्टर, माशाल्लाह आपने भी ज़रूर उनके ड्रामे सीरियल्स देखे होंगे। बहुत ही टैलेंटेड हैं, इंटरनेशनल कमर्शियल्स भी कर चुके हैं और अभी भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, कमर्शियल भी कर रहे हैं। तो आइए उन्हें वेलकम करते हैं, जुनैद खान को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास, एंड थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, माशाल्लाह बहुत अच्छा चैनल है और इसको मैंने वेब पे भी देखा है, यूट्यूब पे मैंने इसको देखा है, बहुत अच्छे प्रोग्राम्स हैं और आई थिंक इनके डायरेक्टर आपके यूसुफ भाई हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह। हमारी बेस्ट विशेज़ उनके साथ हैं, आप लोगों के साथ हैं कि अच्छा काम करें। थैंक यू सो मच सर। बस दुआओं की ज़रूरत है, दुआओं से हर चीज़ चलती है, हर चीज़ दुआओं पे है। सर मुझे बताएं लाइफ कैसी गुजर रही है, क्या चल रहा है लाइफ में? लाइफ माशाल्लाह अब देखें, लाइफ अब बेहतर होनी शुरू हो रही है क्योंकि पेंडेमिक कोरोना चीज़ें ख़राब हो गई थी काफ़ी और स्टक हो गए थे हम, लेकिन माशाल्लाह अल्लाह से हमें उम्मीद थी कि अल्लाह ताला इस अज़ाब से निकालेगा हमको और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अब बहुत अच्छा सा चल रहा है सब कुछ और चिल मस्ती लाइफ गुड हो गई है। माशाल्लाह, अल्लाह करे ऐसी गुड रहे सबकी, आपके साथ साथ सबकी गुड रहे। सर आप माशाल्लाह से इतने ज़बरदस्त एक्टर हैं। पीटीवी के दौर, जो पीटीवी का वो दौर जिसमें बहुत ही ज़बरदस्त ड्रामे होते थे, सन्नाटे हो जाते थे देखने के लिए। अब तो खैर मारा मारी का, नफसा नफसी का दौर है और एक्टर्स तो बेतहाशा हैं, उतने ही चैनल्स हैं। तो उस दौर से आपने काम स्टार्ट लिया और मैंने सुना है कि बड़ा मुश्किल होता था कोई चांस मिलना, कोई मौका मिलना। कैसे गए आप शोबिज़ में, क्या ख्याल आया, कैसे ये हादसा पेश आया? एक्चुअली देखें, आपने बिल्कुल सही कहा, बहुत मुश्किल काम था और मुश्किल था तो लोग स्ट्रगल करते थे और तैयारी करते थे क्योंकि टीवी का काम मिलना इतना आसान नहीं था। टीवी के लिए आपको बाकायदा तैयारी करनी पड़ती थी। पहला मरहला इतना ख़तरनाक था कि जो टीवी का डोर था ना, वो क्रॉस करना सबसे बड़ा काम था। वो बहुत मुश्किल काम था क्योंकि अंदर जाकर फिर आपने फिर उस काम को देखना है जो काम हमारा प्राइम काम था। पूरी दुनिया में जो है हमारे ड्रामे, आपको पता है कि किस तरह से तारीख़ लिख दी थी उन्होंने और पड़ोसी मुल्क में भी आज अगर एक्टिंग की क्लासेस हैं तो फिर वहाँ से सीख के जो है ना उन ड्रामों से लोग आगे बढ़े। तो बहरहाल मुझे शौक़ था और मेरे एक दोस्त थे तो वो टीवी पे काम करते थे, तो वो मुझसे कहते भी थे कि यार तुम चलो, अच्छा है, मज़ा आएगा, तुम कर सकते हो। तो फिर मैं उनके साथ गया तो शुरू में मुझे बिल्कुल वहाँ पर कोई लिफ्ट नहीं हुई। फिर एक इत्तेफाक से एक ऐसा दिन था कि मैं एक हवाई ड्रामा था, बड़ा सुपर हिट ड्रामा था, तो वो मैं देख रहा था बैठ के ना, उसकी शूट हो रही थी। स्टूडियो होते थे ABC, तो वहाँ B स्टूडियो में उसका सेट लगा हुआ था और वो वहाँ पर शूट हो रही थी। तो मैं देख रहा था ना ऐसा खड़ा हुआ और वो ड्रामा इतना सुपर हिट था। तो जब मैं उसको देख रहा था तो मैंने देखा एक कैरेक्टर है सहाफ़ी का, तो उस लड़के से हो नहीं रहा और मायनाज डायरेक्टर हैदर इमाम रिजवी वहाँ मौजूद। तो वो मैं देख रहा हूँ कि इससे हो नहीं रहा। अच्छा, मेरे अंदर से हो रहा है कि यार ये मैं कर रहा होता ना, इसको हटाओ, मैं जाऊँ जल्दी से। लेकिन एक हो सी थी ना कि जैसे कि बस कर लेना, तो इत्तेफाक से उससे वो हो नहीं रहा था। तो वो ज़रा थोड़े से पीटीवी के डायरेक्टर जो होते थे वो थोड़ा सा मतलब गुस्से में जल्दी आ जाते थे ना, तो वो फिर ड्रामा भी इतना सुपर हिट था, उसमें कोई भंड चाह नहीं रहे थे भंड हो। तो कहने लगे यार तुम्हें मैंने 3-4 दिन से दिया हुआ था, क्या है तुमने तैयारी करी, ये वो ऐसे ही घूमे। और मैं खड़ा हुआ था ना, मैं देख के थोड़ा सा मेरी तरफ देखा उन्होंने, कहने इधर आए, क्या करने आए? मैंने कहा मैं तो सर बस शूट देख रहा हूँ आपकी। कहने लगे यार तुम करोगे, काम करोगे इसमें? मैंने कहा सर इससे बड़ी खुशनसीबी मेरे लिए क्या होगी। कहने लगे ये देखो ज़रा। उन्होंने मुझे सीन दिया, उस सीन मैंने पढ़ा है और मैं पढ़ रहा था। कहने लगे तो थोड़ी देर में आते हैं, फिर इसको तुम याद कर लो तो फिर हम इसको करते हैं। अब याद क्या करना है, यहाँ तो देखा याद, अपना तो मतलब जुनून था उसका। अब यूँ देखा, मैंने कहा सर ये तो याद हो गया मुझे। कहने नहीं बेटा ये मुश्किल काम है, अभी देखा नहीं तुमने? मैंने कहा नहीं सर, करें आप, बिस्मिल्लाह करें, आप कहीं नहीं जाएं, आप पैनल पे जाएं और बिस्मिल्लाह करें। अल्लाह ने फिर वो काम करवाया, ऐसा करवाया
کہ ون گو میں وہ میرا ٹیک ہوا ہے. اور اللہ کے شکر ہے کہ اس جگہ پہ جہاں بڑا مشکل ہوتا تھا کام, ویری نیکسٹ سیریل تھا اب کیا ہوگا, منی یعنی ہوائیں کے بعد جو حیدر امام رضوی صاحب نے کیا وہ کیا تھا اب کیا ہوگا. اور اس میں ہمارے موسٹ سینئر طلعت اقبال, امتیاز تاج, سلطان بھائی, اور میری مطلب میرے ساتھ پہلے کر چکی تھی عذرا صدیق تھی جو میرے ساتھ ایک ناز پان مشاہدے کا ایک کمرشل تھا تو وہ میرے ساتھ کر چکی تھی. تو ویری نیکسٹ سیریل میں انہوں نے مجھے ہیرو کاسٹ کر لیا. واو, مطلب ایک سین کرنے کے بعد, ایک جسٹ ون سین, دین آفٹر بیکم اے نیو ہیرو, اور پی ٹی وی کا ہیرو. ارے بھائی دھوم مچ گئی. اچھا میں تو بالکل ہی, میں نے کہا بھائی یہ کیا ہو گیا, کیسے ہو گیا, کیونکہ پہلے نا یہ ایک طریقہ ہوتا تھا, صحافی آتے تھے تو پرنٹ میڈیا تھا, اخبار ہوتے تھے تو اخبار میں جو ہے نا وہ سارے صحافی آتے تھے. انہوں نے بھائی ان کو گھیر لیا کہ نہیں یہ آپ نے لڑکا لیا ہے, کیسے لیا ہے, یہ اس نے کیا دیا ہے آپ کو. اور وہ کہنے لگے بھائی اس نے میرا ایک کام کیا تھا اور مجھے اچھا لگا یہ, تو باقی آپ اس سے پوچھیں. تو میں نے کہا بھائی میں تو مطلب ایک سین ان کا کیا ہے اور اللہ کی جو ہے وہ مہربانی مجھ پہ شروع ہو گئی ہے, انہوں نے مجھے بلایا اور مجھے خود بھی نہیں پتا. تو ابھی تو انہوں نے اسکرپٹ دیا بھی نہیں ہے, اناؤنس ہو گیا ہے میرا کہ میں لیڈ کر رہا ہوں اس میں. اینی وے انہوں نے پھر وہ بٹھایا مجھے, اسکرپٹ سیریمنی ہوئی, ہیرو کاسٹ ہوا, دین آفٹر پھر میرا سلسلہ چل پڑا. تو جو آپ کا سیریل تھا اب کیا ہوگا, اس میں آپ کا ہیرو کیریکٹر. ہاں ہیرو تھا میں ایک بڑا زبردست, اس کے اندر ایک کیریکٹر تھا میرا, وہ ایک ٹیچر تھا بڑا مطلب جنونی پیشنیٹ تھا وہ کہ بڑا آدمی بننے کے لیے. تو بہرحال وہ کہانی بڑی اچھی تھی, کامک تھی اور تھوڑی سی سیریس تھی. ایک منی سیریل تھا 7 ایپیسوڈ کا, عموماً 13 ہوتے تھے جی. تو وہ ایک منی تھا تو وہ بہت اچھا ہوا. وہ بھی ظاہر ہے حیدر امام رضوی کا نام ایک کامیابی کا ضمانت تھا, تو وہ بھی بہت اچھا سا ہو گیا. پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ سفر میرا ایسا شروع ہوا ہے کہ اللہ نے وہ کرم کیا کہ دھبا دھب پھر مجھے پھر کام ملنا شروع ہو گیا. پھر ایک ایس ٹی این سیریل وہ ایک اور لانچ ہو گیا تھا, پھر وہاں سے ایک پس آئینہ کے نام سے ایک سیریز شروع ہوئی, بہت ہٹ. ادھر سے میں پی ٹی وی سے چل رہا ہوتا تھا, ادھر سے ایس ٹی این سے چل رہا ہوتا تھا. پھر تو سفر مطلب آپ نے دھوم مچا دی آتے ہی, بس وہ شروع ہو گئے کام. دھوم تو خیر اللہ ہی کسی کو روز دیتا ہے تو اللہ ہی دیتا ہے, جسٹ وی آر ٹرائی. اور ٹرائی کیا, اللہ نے کرم کیا, بہت اچھا. مطلب آپ کو اتنا اسٹرگل نہیں کرنا پڑا. نہیں مجھے سچ نا مجھے نا سجا سجایا مل گیا, سچی بات بتاؤں. کیونکہ میں دیکھے اس وقت نا میں جو دیکھتا تھا نا, جو اسٹرگلر تھے جو کام مطلب دیکھ رہے تھے, میں یہ کہتا تھا یار یہ تو بھٹے ہو گئے کام کر کر کے, ادھر آ کے ان کو کام نہیں ملا تو کام کیسے ملے گا. وہی حقیقت ہے کہ پی ٹی وی پہ کام ملنا بہت مشکل تھا بس, لیکن قسمت کی دیوی جس پہ مہربان ہو جائے, اللہ کا کرم شامل حال ہو جائے تو بیڑا پار ہے. یہی ہوا تو کام ملنے شروع ہو گئے. یہ تو بہت اچھی بات ہے. اس کے بعد ماشاءاللہ آپ نے کمرشل اسی وقت سے اسٹارٹ کر دیے تھے؟ کمرشل میری لائف کا پہلا کمرشل ہی تھا. میں نے ناز پان مسالہ کمرشل کیا تھا اور اس کے ڈائریکٹر بھی کاظم پاشا تھے. اچھا وہاں ایک اور چکر تھا کائنات, وہاں یہ چکر تھا کہ کریڈٹ بھی لیتے تھے. اب کوئی ہیرو بن گیا نا تو کریڈٹ لیتے تھے. اچھا وہاں لابی بن جاتی تھی کہ یہ اس کا آرٹسٹ ہے, فلاں کا آرٹسٹ ہے. تب بھی تھا لابی سسٹم؟ میں تو سمجھتی ہوں کہ صرف اب ہے. نہیں وہ تو بہت زیادہ تھا. اب وہ کاظم پاشا صاحب نے مجھے لیا تھا کمرشل میں, تو جب میں ادھر سے شروع ہوا تو انہوں نے کہا جی ہیرو تو میں نے بنایا تھا اس کو. جسٹ اس سے پوچھو, ایک جگہ بات ہو رہی تھی نا تو کہنے لگے نہیں جنید کو ہیرو میں نے بنایا تھا, اس کو پہلا کمرشل میں نے ایز اے ہیرو کام کروایا تھا. تو ادھر سے انہوں نے مجھے پورے سیریل دیے تھے. اچھا لیکن ہوا کیا, انہوں نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ اس کمرشل کے بعد میں تمہیں بہت سارا کام دوں گا. کام نہیں دیا انہوں نے مجھے. وائی؟ اس لیے کہ میں ان کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا تھا. یہ آپس کی بھی ایک پتہ نہیں کہ عجیب ہی چیز تھی کہ مطلب میرے ساتھ اب کام نہیں کرے, وہاں کرے تو میں نہیں اسے کاسٹ کروں گا. اور دوسرا مزیدار سین ہوا کہ قاسم جلالی, سر قاسم جلالی ماشاءاللہ, جتنا انہوں نے تاریخی جو پلیز ہیں نو ڈاؤٹ کہ ون مین شو, ان سے اچھا کسی نے نہیں کیا. انہوں نے مجھے لیا, ایک جنرل کا کیریکٹر تھا اس میں, کرک پیٹرک, اسی ٹیپو سلطان میں, بہت زبردست کیریکٹر تھا وہ. تو وہ بھی اللہ پاک نے ایسا بم کرا دیا نا وہ, ٹی وی پہ اس کی بھی دھوم مچ گئی کیونکہ وہ ایک ٹون بھی الگ تھی, گیٹ اپ الگ تھا. اب وہاں بھی یہی بات شروع ہوئی کرنے کہ دیکھو اس کے سیریل تم نے اتنے کیے اور یہ والا کام دیکھو, یہ جو میں نے کروایا ہے. ابھی میں نے کہا یار وہاں جاؤں, پھنس گئے. میرا یہ لابی سسٹم تھا, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ کام پھر بھی میں نے
سب کا کیا اور بہت اچھا سا کیا میں نے کام. زبردست ماشاء اللہ. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ماشاء اللہ آپ نے کافی ڈراموں میں ایکٹنگ کی ہے اور ماشاء اللہ اب تک کر رہے ہیں. جی جی. ایکٹنگ کے ساتھ ساتھ کیا لگتا ہے آپ کو ہوائی روزی تو ہے جی, سائڈ بزنس کوئی کرنا چاہیے یا یہیں پہ فوکس کرنا چاہیے؟ کیونکہ اگر آپ میڈیا میں ظاہر ہے ٹائم چاہیے, جی جی, خواری جسے کہتے ہیں, تو بڑا ٹائم چاہیے یہاں پہ. اس کے ساتھ آپ سائڈ بزنس کوئی کرو تو بڑے ایشوز ہو سکتے ہیں, یا تو آپ یہاں جاؤ یا آپ وہاں جاؤ. تو آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ بالکل بہت اچھا سوال کیا کہنا تھا آپ نے. اچھا جب یہ کام میرا شروع ہوا اور ماشاءاللہ کام بھی میں نے دونوں چینل سے کیا, ایس ٹی این سے بھی اور ادھر سے بھی. اچھا اس کے بعد پھر نا کام چینلائز ہو گئے نا, چینل آ گئے, جیو آ گیا, یہ آ گیا, وہ آ گیا. میں نے اس وقت جو ہے نا ججمنٹ کری اپنی, میں نے کہا یار یہ کام پھیل رہا ہے, اب اس کام سے جو ہے نا آپ مطلب بہت بڑی آپ کی فائٹ شروع ہو جائے گی, کیونکہ ایکٹرز بھی بہت آئیں گے, ایکٹر بھی ہو جائیں گے, اور پھر لابی سسٹم, ایک یہاں ہم کم لابی دیکھ رہے تھے, میں نے کہا وہاں بھی لابی سسٹم شروع ہوگا. تو پھر میں نے نا ایک بڑا سخت ڈیسیجن لیا اس وقت. تو میں نے کہا کہ یار میں اس کام کو نہیں کرتا ہوں. یہ میں نے ایک ڈیسیجن لیا, میں نے کہا یار یہ کام جو ہے نا لگ رہا ہے میری زندگی بنا نہیں پائے گا, کہ میں شاید اتنی جو ہے نا جگہ جنگ نہ لڑ سکوں, میری کوئی سورس نہیں تھی, کچھ بھی نہیں تھا. تو پھر میں نے جو ہے نا اس کام کو ڈرامے میں نے لیو کر دیے. لیکن میں نے آلٹرنیٹلی ایک چیز سوچی, میں نے کہا یار ایک کام کرتا ہوں, میں شہرت تو مجھے مل چکی تھی, مطلب پورے پاکستان کیا پوری دنیا میں ہی لوگ مجھے جانتے تھے میں کام کر رہا ہوں. تو میں نے اس وقت ایک بڑا سخت ڈیسیجن لیا, میں نے کہا یار یہ ڈرامے چھوڑ کر میں کمرشل کی طرف آ جاتا ہوں, یعنی کہ کم وقت میں, اور پیسے بھی اچھے تھے, ٹھیک ہے, اور شہرت بھی, مطلب شہرت آلریڈی تھی, اس کو کنٹینیو کرنا تھا. اب کمرشل کا پتہ ہے کیا, کمرشل بار بار چلتا ہے جی, ٹھیک ہے نا, اب وہ ہر چینل سے چلے گا, ہر چینل سے, اس میں یہ تو نہیں کہ اے وائی کے لیے بنا ہے. تو وہ سب ہوا یہ کہ پھر اس کے بعد میں نے جو ہے نا وہ بیچ میں اپنے کام شروع کرے, میں نے بزنس شروع کیا اپنا, تو میں نے اس کو ٹائم دیا پراپر, اور ادھر سے میں نے کمرشل شروع کر دیا. لیکن جب آپ کے نصیب میں کوئی چیز ہوتی ہے نا تو بات اچھی سے ہوتی ہے. صحیح بات. کمرشل میں گیا تو اللہ پاک نے کمرشل میں جو ہے نا وہ کام کروانے شروع کر دیے. بینکنگ سیکٹر ہو, بینکنگ سیکٹر میں نے سارے بینک کیے ہوئے, ٹھیک ہے. اب آئل سیکٹر کے اندر میں نے شیل سے لے کے جتنے لوبریکینٹ ہیں سب کیے ماشاءاللہ. کمیونیکیشن میں نے تقریباً جیز سے لے کے اور ٹیلینور یہ سب کیے, ٹھیک ہے. مطلب جتنے بڑے برانڈ ہیں تو وہ میں نے سارے کیے. میں نے شیل کیا, انڈین شیل کیا, جو پورے ایشیا سے ایک ماڈل سلیکٹ ہونا تھا وہ بھی میں ہوا, وہ کیا میں نے, جس پہ ہمارے راحت فتح علی صاحب کا وہ لیپ سانگ تھا, بہت خوبصورت کمرشل, اور تقریباً وہ 4 دن تک شوٹ ہوا ہے, بہت اچھی فلم تھی وہ کیا. پھر تھائی لینڈ گیا, وہاں کیڈبری کیا. یہ کہ کام میں نے بڑے بڑے برانڈ جو ہے نا وہ یہاں سے کرنے شروع کر دیے. تو میں کنٹینیو بھی رہا اور میں ہٹا بھی نہیں, اور میں اپنے کام بھی کرتا رہا. تو میں نے کسی چیز کو سفر نہیں دیا, اپنے فیوچر کو میں نے دیکھ لیا تھا. تو آپ نے کہا نا کہ کس طریقے سے دونوں چیزیں نا پیرل نہیں لے کے چل سکتا تھا, بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو پھر اس لیے میں نے اپنی پلاننگ کے ساتھ ساتھ اپنے کام کو جو ہے نا میں وہ لے کے جاتا رہا, اور اللہ کا شکر ہے اس میں بھی اللہ نے مجھے بہت بہت کامیابی دی, اللہ کا بڑا شکر ہے. اچھا اس بات پہ میں کہوں گی کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں, اب جیسے آپ نے ججمنٹ کر لی تھی, آپ کا دماغ چلا, آپ نے کہا نہیں اب یہ چیز مجھے لگتا ہے کہ مشکل ہو جائے گی, ہے نا. کچھ لوگ نہیں کر پاتے, ایسے ہی کافی ٹائم گزار دیتے ہیں, نہ ادھر کے رہتے ہیں, نہ کوئی کام اپنا اسٹارٹ کرتے ہیں, نہ جاب کچھ کرتے ہیں, بس میڈیا کے اس پہ رہ کر. اب میڈیا میں آپ کو پتہ ہے شوبز میں تو یہی ہے, آپ کے پاس 3 مہینے کام ہے اور سال بھر نہیں ہے, تو آپ نے اگر جو کمایا میرے خیال سے وہی آپ نے ساری جو اپنی سیونگ ہے وہ لگا دی. تو آپ اس بارے میں لوگوں کو کیا کہنا چاہتے ہیں, ان ایکٹرز کو کیا کہنا چاہتے ہیں, اور ان ایکٹرز کو جو جونیئر ایکٹرز ہیں وہ اس سوچ میں, اس آئی تھنک لگن میں جاتے ہیں کہ 1 سین کر لیں گے, 2 سین کر لیں گے, کسی ڈرامے میں 4 سینز ہو جاتے ہیں, کر لیں گے تو کبھی نہ کبھی شاید ہماری لک چل پڑے. لیکن ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے. میں نے دیکھا ہے کہ اگر آپ کو میڈ کا کیریکٹر دیا گیا ہے تو وہ اسٹیمپ لگ گئی, اب نیکسٹ میں آپ کو کاسٹ کریں گے تو میڈ کے طور پہ ہی کریں گے, ڈرائیور ہے تو ڈرائیور کے ہی طور پہ کریں گے. تو اس طرح بہت ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا. اصل میں دیکھیں, میں سب سے پہلے آپ نے کہا نا مشورہ میرا یہی ہے کہ دیکھیں انسان کو پتہ ہوتا ہے سب سے پہلے تو کہ میں کیا چیز اچھی کر سکتا ہوں, ٹھیک ہے نا, اور میں کتنا اسٹرگل کر سکتا ہوں, میرے پیچھے جو ہے میرے پاس کیا کچھ ہے
کیونکہ دیکھیے یہ شو بز، اس میں آپ کو بہت کچھ شو کرنا پڑتا ہے. یہاں خالی ویٹ کے لیے کام نہیں ہے، یہاں آپ مطلب اسٹیبلش ہو تو آپ کے لیے کام بھی ہے. ٹھیک ہے، اور اس پہ فوکس کرنا، اس کو کیریئر بنانا، آئی ڈونٹ تھنک سو یہ ہو نہیں سکتا. آپ کو پتہ ہے چینل پیسے نہیں دے رہے ہیں جی. ٹھیک ہے نا. اب اتنا مطلب بس ترین دور آ گیا ہے کہ میں نے کچھ ویڈیوز بھی دیکھی جو ہمارے بڑے بڑے سیلیبریٹیز ہیں، ڈرامے کے آئیکن ہیں، جی وہ بھی بیچارے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اتنے پیسے پھنسے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اتنے پیسے. تو ینگسٹر کو دیکھنا چاہیے کہ اس کو جو ہے نا، اس کو جسٹ جو ہے وہ ٹائم پاس لے لیں، اس کو فیوچر ناٹ میک فیوچر، اس میں فیوچر بننا. کیونکہ دیکھیں ہمارے یہاں کی انڈسٹری ڈرامے کی تھوڑی اچھی ہوئی پھر ختم ہو گئی، اس کے بعد فلم آئی پھر ختم ہو گئی. تو اپنے کیریئر کے لیے خود سوچنا پڑا. سر اسی بات کو میں کنٹینیو کروں گی آگے جو ہم کر رہے ہیں، کیونکہ ٹاپک بڑا اچھا ہے اور جو ہمارے آنے والے کمنگ کمرز ہیں تو ان کو بھی آئیڈیا ہو اس چیز کا کہ کیا آپ نے کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا صحیح وقت پہ. جی جی بالکل. ٹائم ہو گیا کمرشل کا، بریک کا، تو بریک لینا ضروری ہے ابھی سر. جی ویورز، ٹائم ہو گیا ایک بریک کا. ہمارے ساتھ بہت ہی اچھے اور ہینڈسم جنید خان موجود ہیں جس سے ہم آگے باتیں کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا، بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک. جی ہمارے ساتھ جنید خان ہیں جن سے ہم ابھی گفتگو کر رہے تھے اور ابھی مزید گفتگو ہماری باقی ہے، تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں. جی سر، تو میں آپ سے بات کر رہی تھی جو ہمارے اپ کمنگ کمرز ہیں جو آ رہے ہیں اور جو آنا چاہتے ہیں، ان کو آپ کیا سجیسٹ کریں گے، کیا مشورہ دیں گے کہ فوکس کتنا کریں کتنا نہ کریں، اسٹڈیز بھی دیکھیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں کائنات سب سے اچھی بات آپ نے یہ کہی جو ہے نا، اسٹڈی کی. اسٹڈی شوڈ کمپلیٹ اٹ. آپ اگر آپ کی اسٹڈی اچھی ہے اور آپ کے جو آپ نے اپنی پڑھائی سے جو آپ نے ویژن لیا ہے وہ بہت ضروری ہے. سب سے پہلے تو آپ اپنی پڑھائی کو کمپلیٹ کریں. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کے پاس چوائسیز ہوتی ہیں اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر کیا پوٹینشیل ہے، آپ کیا کر سکتے ہو. تو فوکس اس کو وہی کرنا چاہیے. آئیں فیلڈ میں آئیں اور کام کر کے دیکھیں. اچھا دیکھیں، یہ پتہ یہ وہ جگہ ہے جہاں انسان کو کچھ ہی دنوں میں پتہ چل جاتا ہے کہ میں اس میں کتنا آگے جا سکتا ہوں، کہاں تک میرا سفر ہے. تو وہ اپنے آپ کو خود جج کرے اس کو، اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں کچھ کر سکتا ہوں. دیکھیں یہ کام یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے سوچ لیا اور کر لیا، کیونکہ چمکتی ہوئی ہر چیز جو ہے وہ سونا نہیں ہوتی ہے نا. تو کام کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ میں اس میں کہاں تک جا سکتا ہوں. تو ان کو جو ہے نا فوکس کرنا چاہیے اپنے کام کو، سب سے پہلے پڑھائی کو فوکس کرنا چاہیے. اور اگر یہ کر سکتے ہیں تو آئیں کریں، لیکن اس کے لیے محنت کریں. بالکل محنت کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا. یہ کام کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کہا کہ بس میں کر لوں گا. ایسی بہت ساری ہمارے سامنے مثالیں ہیں، لوگ آئے انہوں نے اپنے آپ کو اوور کانفیڈنس کیا لیکن کر نہیں پائے. بالکل. جب کر نہیں پائے تو وہ ٹائم اتنا دے چکے تھے بیچارے، نہ وہاں کے رہے نہ یہاں کے رہے. تو لہٰذا اپنے آپ کو جج کرنا چاہیے. اس کے بعد پھر جو ہے وہ اس کام کو لے کے چلیں. اور اگر نہیں کر سکتے تو اپنی جو جابس وغیرہ ہیں کچھ بھی ہیں، کیونکہ دیکھیں آپ کے ساتھ آپ کا پورا گھر ہوتا ہے. بالکل. ایک فیملی ہوتی ہے نا، وہ آپ مطلب آپ سے ایکسپیکٹیشن ہوتی ہیں ان کی، تو وہ بھی پوری کرنی ہے آپ نے. تو لہٰذا مطلب اپنے آپ کو بالکل دیکھ کر جو ہے نا اس فیلڈ میں رکھنا چاہیے. اچھا سر، پہلے یہ دور تھا، پی ٹی وی کے دور کی بات کروں گی، کہ جو بھی آپ کو کیریکٹر دیا جاتا تھا آپ کو اسکرپٹس پہلے پہنچائے جاتے تھے، ان کو ریڈ کرنا، اس کو اسٹڈی کرنا، اپنے کیریکٹر کو سمجھنا کا ٹائم ملتا تھا. اس کے علاوہ ریہرسلز بھی ہوتی تھیں، میں نے سنا ہے. تو اس لیے میرے خیال سے اس وقت کام بہت اچھا ہوتا تھا، ون گو میں ہوتا تھا. اب جو ہے وہ جیسا کہ میں نے کہا نفسا نفسی کا دور ہے، اس طرح کچھ نہیں ہوتا. آپ کو اکثر اسکرپٹ بھی سیٹ پہ جا کے ملتا ہے، کوئی ریہرسل نہیں ہوتی. اور جو بالکل ہمارے نیو جو ایکٹرز آ رہے ہیں اور جو ہیں وہ سیٹ پہ ہی آ کے کرتے ہیں تیاری، اپنی سینس ریڈ کرنا. اور ظاہر ہے آپ کے ساتھ سینئر ایکٹرز بھی ہوتے ہیں، اور پھر ڈائریکٹر کہہ رہا تھا یار یہ نہیں ہو رہا، صحیح کام نہیں ہو رہا، کٹ ہو رہا ہے، تو یہ ہو رہا ہے، تو مسئلے ہو رہے ہوتے ہیں. تو کیا کرنا چاہیے کہ ان کو اسکرپٹس پہلے پہنچائیں یا ان کو کیریکٹر سمجھائیں یا ان کی ایک آدھ دن ریہرسل کی جائے؟ کیونکہ میں نے یہی دیکھا ہے نیو ایکٹر سے بالکل آ کے سیٹ پہ جو ہے آ کے پتہ چلتا ہے اب یہ کیا دھماکہ ہونے والا ہے. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بالکل، دیکھیں یہ کام جو ہے نا بڑا پلاننگ کا کام ہے. رائٹر کا ایک ویژن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، رائٹر اس کو لکھتا ہے
اور اس کے بعد پھر اس کی میٹنگ ہوتی ہے ڈائریکٹر سے, اس آئیڈیا کو ڈسکس کرتے ہیں وہ. پھر اس کے بعد کیریکٹرائزیشن ہوتی ہے اس کی بالکل کہ کون کون کرے گا, ٹھیک ہے نا. تو ریہرسل جو ہے نا وہ تو بہت ہی ضروری ہے. دیکھیں ہر چیز, ایک کام آپ کچھ بھی کرتے ہیں نا, تو اگر آپ اس کی ریہرسل اچھی کر لیں گے نا, تو جب آپ سیٹ پہ جائیں گے نا تو آپ کو پرابلمز نہیں ہوں گی, ٹھیک ہے نا. پہلے ریہرسل جو ہوتی تھی وہ ہم جو ہے تقریباً 8-8 دن اس کے پیسے ملتے تھے ہم کو, اس ریہرسل کے بھی پیسے ملتے تھے, ٹھیک ہے. ریہرسل کے وقت جو ہے نا آپ کا ٹون سر جو اب تھا, تو کام کرنے کے پیسے نہیں ملتے ریہرسلس کے کیا اب تو ملیں خیر ظاہر ہے کہ دیکھیں بس لوگوں نے کام خراب کیا نا, شوقین جو آ گئے تھے نا, تو انہوں نے شوق میں کام کیا, تو انہوں نے پیسے بھی نہیں لیے. جو جینون آرٹسٹ تھے ان کی جگہ ان کو رکھ لیا گیا, تو کام خراب ہوتے رہے. اور ریہرسل والے معاملات تو بہت ہی پیچھے چلے گئے. آن سیٹ آپ کو اسکرپٹ دے رہے ہیں, کیا مطلب آپ کو پتہ ہی نہیں پیچھے کیا ہوا ہے, کیا سیکوینسز آ رہے ہیں, کیا کہانی ہے اس کی, کیا تھیم ہے. بالکل. تو رشتے ناطے چیزیں بہت ساری ہوتی ہیں نا, جب آپ سب کے ساتھ بیٹھ کے ریہرسل کر رہے تو پتہ ہوتا تھا کہ یہ کہانی ہے, یہ کر رہا ہے, اس میں یہ کر رہا ہے, میں یہ کر رہا ہوں, تو وہ بہت اچھے سے سمجھ آتا تھا. ایون یہ کہ بھائی جو کیمرے لگے نا, ہمارے یہ کیمرے لگے ہیں, اس کی بھی باقاعدہ CR ہوتی تھی, کیمرہ ریہرسل. تو بڑی چیزیں سکھائی جاتی تھیں کہ PTV کو ہم جب بھی تو کہتے ہیں, وہ ایک نہ صرف وہ آپ کا مطلب ایک ادارہ ہے, بلکہ وہ اکیڈمی بھی ہے. بالکل بالکل. اس کے کرے ہوئے لوگ ریڈیو اور TV کے جتنے بھی لوگ ہیں, انہوں نے جو کچھ کیا ہے, آج وہی لوگ کامیاب ہیں, اور انہی کی وجہ سے آج یہ شوبز بھی جو ہے نا جتنا بھی چل رہا ہے ان لوگوں کی وجہ سے چل رہا ہے. بالکل. تو کام کو ضرور نہ فوکس کرنا چاہیے, اور مطلب یہ ہونا چاہیے ایٹ لیسٹ کم سے کم 2 میٹنگ ہی کرا دیں. چلے آپ پراپر ریہرسل نہیں کر رہے, لیکن سارے آرٹسٹوں کو بٹھا کر ان کو بتا دیں, اسٹوری کا بتا دیں, ان کو چیزیں بتا دیں, تو کام اچھا ہو جائے گا. دیکھیں آپس میں کیمسٹری بھی اچھی ہو جائے. آج یہی ہو رہا ہے نا, دیکھیں کوانٹٹی بڑھ گئی ہے, کوالٹی ختم ہو گئی. بالکل بالکل. اب ایک ڈرامہ کوئی آتا ہے, کوئی مطلب اتنے 100 ڈراموں میں کوئی ایک ڈرامہ جو ہے نا وہ چل جاتا ہے تو لوگوں کو مطلب پھر دوبارہ اس طرف آ جاتے ہیں. یعنی ایک ڈرامے کی وجہ سے پھر کافی سارا کام دوبارہ آ جاتا ہے. ادروائز کوئی کوانٹٹی بڑھ گئی ہے کہ کوالٹی ختم ہوتی جا رہی ہے, تو وہ یہی وجہ ہے کہ ریہرسل نہیں ہوتی. بالکل ایسے ہی ہے. یہ تو ہے. اچھا, میں نے یہ دیکھا کہ یہاں پہ ہمارے ایکٹرس کو اتنی امپورٹنس بھی نہیں ملتی جو ملنی چاہیے. بالکل بالکل. ہمارے جو پڑوسی ممالک ہیں, آئی تھنک آپ نے کمرشل بھی کیا ہے ساتھ, اور بھی کام کیے ہوں گے آپ نے بے شک ان کے ساتھ, تو وہاں اس چیز کو بڑا ایک پتہ چلتا ہے کہ ہاں بھائی ہم ایکٹر ہیں, ہم کچھ کر رہے ہیں, ہمیں ہر چیز کی سہولت دی جا رہی ہے. یہاں پہ ایسا نہیں ہے. بالکل. اچھا دیکھیں, میں اس کو بتاتا ہوں آپ کو, میں ایک آپ کو چھوٹا سا شعر سناتا ہوں اس کے اوپر نا. دل سے جو تیرے غم کے پرستار نہ ہوتے, دل سے جو تیرے غم کے پرستار نہ ہوتے, اس شان سے رسوا سرے بازار نہ ہوتے. جینا بھی ایک الزام, مرنا بھی ایک الزام, اے کاش ہم اس ملک کے فنکار نہ ہوتے. ارے واہ, یہ آپ کا اپنا ہے, یہ آپ مطلب اس کو سمجھیں کہ ہمیں جو پروٹوکول, جو عزت, جو رسپیکٹ, جو مقام ملنا چاہیے اس ملک میں نہیں ہے. سوری ٹو سے کہ وہ نہیں ہے. مطلب آپ جب جاتے ہو نا, تو آپ کو جو ظاہر ہے کہ دیکھیں فنکار جو ہے نا وہ سفیر ہوتا ہے, یعنی پوری دنیا میں جو ہے نا معاشرے کا سدھار ہوتا ہے. یعنی کوئی بھی معاشرے میں برائیاں ہوتی ہیں, کچھ ہوتی ہیں, تو وہ اس کو معاشرے کو اپنے ڈرامے کے ذریعے بتاتا ہے کہ یہ کہ دیکھیں وہی والی بات ہے کہ PTV کے ڈرامے میں ہمیشہ ایک میسیج ہوتا تھا, اور اس چیز کو فوقیت دی جاتی تھی کہ معاشرے کا سدھار ہو, اس سے برے لوگوں کو برا دکھا کر بتایا جاتا ہے یہ برے ہیں اور اس کا انجام یہ ہے. تو اب جب فنکار اتنی بہت ساری چیزیں کر کے دے رہا ہے آپ کو, تو اس کی تو بڑی رسپیکٹ کرنی چاہیے, بڑا حساس ہوتا ہے فنکار. تو یہ جو میں نے شعر سنایا نا, یہ وہ اس حساسیت کا ہے. ویسے خیر بہرحال اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو قائم دائم رکھے, اور لوگوں کو صحیح معنوں میں پراپر رسپیکٹ دینی چاہیے. بالکل, کیونکہ وہ ان کا مقام ہے, وہ اس کا حق رکھتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا سر, میں آپ یہ پوچھوں گی کہ جب آپ شوبز میں آئے, فیملی نے کیا کہا, سپورٹ کی, یا کہا یہ کہاں چلے گئے ہوئے, کیا کام کر رہے ہو؟ ایسے ہی ہے. دیکھیں بالکل آپ نے بہت اچھا سوال کیا. یہ ہمارے پتہ نہیں کیا ایک چیز ہے کہ جس کو اچھا نہیں سمجھا ہے نا. ہاں, اچھا بھی نہ کہتے ہیں یہ کوئی کام ہے. یہ کہ ہم تو لڑکے ہیں, ٹھیک ہے نا, ہمیں تو مطلب کام کرنے کی آزادی ہونی چاہیے تھی, لیکن نہیں ہوا ایسا. کبھی بھی گھر سے اپریشیٹ نہیں کیا گیا. ہاں, بہت ساری چھپ کے جاتے تھے, ریکارڈنگیں کرواتے تھے, اور جب آتا تھا آن ایئر تو پھر بتاتے تھے.
تو شروع میں تو خیر ہوا, پھر جب دیکھا بھائی لڑکا کام پہ لگ گیا صحیح پراپر آ رہا ہے اور شہرت بھی ملی, ظاہر ہے جب ارننگ بھی ہو رہی ہے, ہاں تو سب کچھ ہوا, تو پھر انہوں نے اس کو جو ہے نا پھر سمجھا کہا کہ ٹھیک ہے چلو تم آ گئے ہو تو کر لو. لیکن موسٹلی ہمارے یہاں نا یہی ہوتا ہے. بات وہ ہے کہ اگر ہمارا معاشرہ اچھا ہو جائے نا اور کام والوں کو کام کرنے دیا جائے, غلط ڈیمانڈز نہ ہوں, چیزیں صحیح سمت میں جا رہی ہوں, تو میں نہیں سمجھتا کوئی منع کرے گا. بالکل صحیح بات ہے, یہ والی بات ہے. یہ تو ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا اپنا کیا ہوا کوئی فیوریٹ کیریکٹر جو آپ کو پسند ہو؟ جی مجھے ایک, میں نے ایس ٹی این جب آیا نا تو اس میں ایک سیریل تھا اندھیرے دریچے, اس کو عبداللہ قادوانی نے پروڈیوس کیا تھا, اور اس سیریل نے ایس ٹی این کا ریکارڈ قائم کیا تھا. اس وقت بہت ہی سپر ڈوپر, طلعت حسین تھے اس میں, ہمایوں سعید تھا اس میں, عبداللہ قادوانی تھا, میں تھا, اور بھی بڑی میگا کاسٹ تھی. اس میں نے کریکٹر کیا تھا بالے کا. اور وہ بات یہ ہوتی ہے نا, آپ نے پوچھا کہ آپ کا فیوریٹ کون سا, فیوریٹ پتہ ہے کون سا بن جاتا ہے جب لوگ آپ کو اس کی آوازیں دے رہے ہوتے ہیں نا, وہ فیوریٹ. تو وہ میرے گاؤں میں مطلب میری ایک منگیتر تھی, اس کو چودھری ذہن کا, یہ طلعت حسین کا کیریکٹر تھا, تو وہ اس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں وہاں سے, نجی جیل ہوتی ہے, تو پھر میں اس کو فالو کرتا ہوا ڈھونڈتا ہوا جو ہے وہ گاؤں سے شہر جاتا ہوں. تو وہ ایک بالے کا کریکٹر تھا. بالا جو ہے وہ شہر میں جاتا ہے, پھر بابو بنتا ہے بالا, لیکن نام تو بالا ہی ہوتا ہے نا وہ اس کا گاؤں کا. تو مجھے لوگوں نے مطلب بہت اس پہ جو ہے نا مجھے دیکھتے کہتے تھے بالے, تو مجھے میرا فیوریٹ کیریکٹر بھی وہی تھا بالے کا. اچھا, اور اب کوئی آپ کیریکٹر کرنا چاہتے ہوں جو ابھی تک کیا نہ ہو؟ اب تو دیکھیں پتہ ہے کائنات, اب تو ہم ایکٹر ہیں نا, ابھی پی ٹی وی کا بھی منگل کو آن ایئر ہوا ہے, ناز شکرا, خرم عزیز صاحب بہت اچھے ڈائریکٹر ہیں, بہت جینیئس ڈائریکٹر ہے. تو ان کا میں نے ابھی ایک یوم آزادی کا بھی پلے کیا تھا, جو 5 سینٹر میں ہمارے جو پی ٹی وی کے سینٹرز ہیں نا, اسلام آباد, لاہور, یہ وہ, اس میں نمبر 1 آیا تھا, وہ بھی انہوں نے کیا تھا. اس میں میں نے ایک یوم آزادی کے حوالے سے ایک کیریکٹر کیا تھا کہ اس وقت کی سوچ اب کی سوچ, وہ بہت اچھا تھا, وہ میں نے کیا. اور ابھی میں نے جو ہے وہ ایک ایس ایچ او کا کیا ہے. لیکن ڈر پتہ کیا لگتا ہے, ڈر وہی لگتا ہے جو آپ نے پہلے کہا تھا نا, چھاپ نہ لگ جائے. ابھی وہ میں نے کیا ہے, بڑی اچھی اس کی فیڈ بیک آئی ایس ایچ او کی, وہ لوگوں میں جو ہے نا, کیونکہ ظاہر اس کا تھوڑا سا ایک اسٹائل ہوتا ہے نا. نہیں ماشاء اللہ آپ کی پرسنالٹی بھی ایسی ہے نا, مطلب جیسے نہیں وہ نہیں رہ جائے, مطلب ڈفرینٹ کیریکٹرز کرنے چاہیے, اور ایکٹر تو ظاہر ہے ہی وہی جو ہر طرح کا کیریکٹر میں اپنے آپ کو ڈھال لے. بالکل. تو اور دیکھیں اچھا میرے پاس اب ہوتا کیا ہے کہ میں ماڈل ہو گیا ہوں نا, مطلب میں نے کمرشل بہت سارے کر لیے, تو لوگوں کو ایک یہ ہوتا ہے کہ جو ماڈل ہوتا ہے نا وہ ایکٹر نہیں ہوتا. ہاں یہ بھی بڑا ہے, لیکن میں نے دیکھا ہے ابھی تو کافی جو ماڈلز ہیں وہ کافی ایکٹنگ سائڈ پہ آ گئے. وہ ایکٹر سے ماڈل آئے, ابھی کچھ ہمارے بیچارے ماڈل ہیں نا, ان کو لوگ ماڈل ہی سمجھ رہے ہیں. جیسے میں بھی ایکٹنگ سے ماڈلنگ کی طرف آیا تھا نا, تو ہضم ہو گیا لوگوں کو, کیونکہ ریکگنائز تھا میں ادھر سے. آج کل یہ ہو رہا ہے کہ میں نے بہت سارے لڑکیاں, اچھا ہوتا بھی کیا ہے پتہ ہے, میں آپ کو بتاؤں کائنات, ہوتا یہ ہے کہ یہ جو ہمارے یہ ینگسٹر ہیں نا ماڈل ہوتے ہیں, ماڈل خوبصورت ہونا ہی ایکٹر کی تو وہ نہیں ہے نا لاجک. تو بہت سارے بڑے خوبصورت ایکٹر جب ان کو ڈراموں کی طرف لایا گیا تو وہ بیچارے کر نہیں پائے, کیونکہ اس میں تو آپ کے اسمائل کا ایک فیس آ جاتا ہے, کچھ تھوڑا سا جیسا آ جاتا ہے, پروڈکٹ ہوتی ہے نا, اس کو بس اس کو لانچ کرنے کے لیے انہوں نے وہ کچھ تھوڑا بہت کرانا ہوتا ہے. لیکن جب اصل کام آتا ہے نا ڈرامے کا, تو پھر وہ مشکل کام ہوتا ہے. ایکٹنگ تو ہے ہی, ایکسپریشنز, باڈی لینگویج, یہ سب چیز آپ کی مطلب ساری چیزیں ہی آپ کو بڑی مطلب ظاہر ایک کریکٹر کر رہے ہو آپ, تو اس کی ڈیپتھ میں جانا پڑتا ہے نا. پھر آپ کی ویریشن ہونی چاہیے, وائس میں ویریشن ہونی چاہیے, باڈی لینگویج آپ کی بڑی پازیٹیو ہونی چاہیے. تو یہ چیزیں وہ نہیں کر پاتے ہیں, تو یہ ڈفرینشیٹ ہو جاتا ہے چیزیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مطلب یعنی کہ وہی والی بات آ جاتی ہے کہ اگر اس کو ماڈلنگ کے بعد ڈرامہ کرنا ہے تو پھر اس کو پراپر ہمارے جیسے اب ناپا ہے, اس طرح کی کوئی ہے, تھوڑا سا جا کے اگر وہ سیکھ لے نا, کیونکہ وہ کیمرہ تو فیس کر چکا ہے. کیمرہ فیس کرنے کا مقصد ہے کہ یو کین ڈو, بس تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہوتی ہے اس میں. میں نے ابھی نام نہیں لوں گی, کافی سارے ہیں ماڈلز جو اب ایکٹنگ کی طرف آ تو گئے ہیں لیکن ایکٹنگ نہیں کر پا رہے, اور ہمارے ڈائریکٹرز پروڈیوسرز کاسٹ بھی کر رہے ہیں. مطلب میں کہتی ہوں کام کے ساتھ نا انصافی ہے.
جو کر سکتا ہے آپ اس کو وہیں یوٹیلائز کریں. آپ مطلب اس نہ وہ ماڈلنگ کر پائے نہ پھر وہ ایکٹنگ کر پائے, وہ کہاں جائے. کروا رہے ہیں کہ ایسے کرنا ہے ایسے کرنا ہے, لیکن ہیں تو نہیں نا. لابی سسٹم آ گیا نا, وہی والی بات ہے. اب ڈرامہ جو ہے نا کوآرڈینیٹر کے ہاتھوں میں چلا گیا ہے. آپ نے کہا نا کہ وہ کر بھی نہیں پا رہے ہیں پھر بھی لے رہے ہیں. جی. کیوں لے رہے ہیں؟ کیونکہ اس کی کوآرڈینیٹر سے سیٹنگ اچھی ہے, اس کو فون کر رہا ہے, اس کو کھانے پہ بلا رہا ہے, وہ جی اب اس کے وہ کیا کر رہا ہے, جو کرنے والے لوگ ہیں نا اس کو بھی نہیں پتا ہوتا کیا کاسٹ ہے. اس کو تو وہ پروڈیوسر بلاتا ہے یا پروڈکشن ہاؤس بلاتے ہیں کہ بھائی یہ ڈرامہ ہے, آپ نے یہ کرنا ہے, یہ کاسٹ ہے. اس نے کہا نہیں, میں نے اپنے مجھے پیسے سیدھے کرنے ہیں, مجھے کیا ہے. تو وہ جو ہے نا ان کو لے لیتا ہے. اب وہ جیسے تیسے وہ کیا کرتے ہیں کہ جی وہ جی بولیے, جب ڈائلاگ پہ آتے تو پھنس رہا ہوتا ہے تو وہ اسکرپٹ سامنے رکھ دیتے ہیں, چلو جی دیکھ کے بول دو, دیکھ کے, اور پرامپٹ بھی کرتے رہتے ہیں نا. وہ ایک یہ دیکھیں نا, مطلب جب تو اس سے ایکسپریشنز نہیں آ سکتے جب تک آپ کو آپ کے سین کا نہیں پتا, آپ کو اس کے بیک گراؤنڈ کا نہیں پتا, آپ کو اسٹوری کا نہیں پتا, آپ بس لائنز بولنی ہے, تو ایکسپریشنز کیسے آ سکتے ہیں؟ پاسبل ہی نہیں ہے. اور ایک ایک لائن آپ کو بتائی جا رہی ہے, تو کیسے آپ ایکسپریشنز دے ہو ہی دیں گے؟ نہیں سکتا ہے. یہ ناانصافی ہے کام کے ساتھ, ناانصافی ہے. بہرحال لیکن کرنے والے ظاہر ہے کر رہے ہیں, کام چلا رہے ہیں, اور ان کو پتہ ہے کہ جی چل جائے گی, ہماری سیٹنگ اچھی ہے, پروڈکشن ہاؤسز سے ان کے ڈرامے چل جاتے ہیں. بالکل یہ والی بات ہے. ادروائز بس ایسے ہی چلے گا, کچھ نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا ہے بھائی, وہ کیوں نہیں سکتا؟ مجھے نہیں لگتا. ایک آپریشن کی ضرورت ہے. نہیں مجھے ویسے لگتا نہیں ہے, لیکن دعا ضرور کروں گی کہ اللہ پاک یہ سب چیزیں ٹھیک کر دیں اور لوگوں کو ہدایت بھی ملے, تھوڑی عقل بھی ملے ساتھ میں. جی ٹائم ہو گیا بریک کا, تو بریک لینا تو ضروری ہے. جی ویورز ہمارے ساتھ رہیے گا, بریک کا ٹائم ہوا ہے, پھر آپ سے ملتے ہیں. ویلکم بیک. جی ہمارے ساتھ ہیں جنید خان, ان سے مزید ہم باتیں کریں گے. تو اب ہم ان سے ان کی فیملی, بچپن اور ہابیز کے بارے میں معلوم کریں گے, کیونکہ شوبیز کے حوالے سے تو ہم نے کافی ساری باتیں کر لی ہیں اور آپ کو کافی ہم نے گائیڈ بھی کر دیا میرے خیال سے. جی تو مجھے بتائیں سر, آپ کا بچپن کیسا تھا؟ نوٹی تھے, ریزرو رہتے تھے, کیسے تھے؟ بچپن تو سب کا ہی نوٹی ہوتا ہے. نہیں کچھ بچے ہوتے ہیں نا بالکل سیریس ٹائپ. نہیں ہم تو خیر بڑے نوٹی تھے, اور وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ جہاں رہتے تھے وہاں کے بچے سارے کے سارے جو ہے نا ایسے ہی تھے. اور بس روز ہی کوئی نہ کوئی پلان ہوتا تھا, اس میں ہمارا کسی نہ کسی کو تنگ کرتے تھے. کبھی جو ہے وہ درختوں پہ پتھر مارنا. پہلے پتہ ہے نا آپ کو کہ گھروں میں فروٹ بہت لگے ہوئے ہوتے تھے. ہاں بہت بہت. اب نہیں ہوتے, اب نہیں ہوتے, اب زیادہ سے زیادہ پوٹس رکھ لیتے ہیں. ہم نے نا کٹارے بھی توڑے, آم بھی توڑے, کیلے بھی, شریفے بھی. تو کافی ہمارا نا وہی والی بات ہے کہ بچپن بڑا زبردست تھا بھائی. وہ بچپن جو ہے نا جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ بچپن کا ایک گانا بڑا مشہور تھا نا, کیا تھا, بچپن کے دن یاد آئیں گے, آئی تھنک ایسا کچھ. وہ یہ اس کا بہت, خیر ابھی مجھے یاد آئے گا تو میں بتاؤں گا آپ کو. بہرحال بچپن بہت اچھا تھا, بہت اچھا تھا. مس کرتے ہیں اپنے بچپن کو, کبھی سوچتے ہیں کہ بچپن بس بچہ ہو جائیں واپس اور بچپن میں چلے جائیں, کاش کیسا ہو جائے, ہے نا. اچھا جب ہم بچے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم جلدی سے بڑے ہو جائیں, ہے نا. اسکول لائف میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں اب جلدی سے ہم کالج میں جائیں. پھر آہستہ آہستہ جب ہم میچیور ہو جاتے ہیں, رسپانسبلٹیز آ جاتی ہیں, تب ہم کہتے ہیں وہ بچپن ہی ٹھیک تھا. ہے کیا یاد دلا دیا آپ نے, کہنا تو واقعی یاد ہے. وہ بس وہ یادیں ہی رہ گئی ہیں اب. اور دل چاہتا ہے, دل یہی چاہتا ہے کہ واپسی جو ہے نا کسی طرح وہی بچپن آ جائے, بچے بن جائیں. لیکن ایسا اب ہے نہیں, ممکن نہیں ہے. ہمارے بچے ہیں اور ہم نے اپنے بچوں کو دیکھنا ہے ماشاء اللہ. اور بس یہ ہے کہ کتنے بچے سر آپ کے؟ میرے 3 بچے ہیں, 2 بیٹیاں میری, 1 بیٹا ہے. ماشاء اللہ. سب پڑھ رہے ہیں؟ ماشاء اللہ میرا ایک بیٹا حافظ قرآن ہے, ایک ہی ہے ماشاء اللہ. اور تقریباً 6-7 سال سے اس کے پیچھے تراویحیں پڑھتا ہوں میں, اور وہ پڑھاتا بھی ہے, اور اس کے علاوہ وہ اسٹڈی بھی کر رہا ہے. وہ اقرا یونیورسٹی سے وہ BBA کر رہا ہے. اس کے علاوہ میری ایک بیٹی ہے, ڈاکٹر ہے وہ, اور ڈاکٹری ابھی مطلب کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے لیکن داؤ سے وہ پڑھ رہی ہے. تو اس سے سب سے چھوٹی جو ہے وہ ابھی 9th میں آئی ہے. اچھا ماشاء اللہ. میری مسز کا جو ہے نا وہ بہت زیادہ فوکس ہے بچوں پہ, کیونکہ وہ خود گولڈ میڈلسٹ ہے. اور بہت ہی مطلب اس کو یہ سمجھ لیں کہ کراچی کے جتنے بڑے اسکولز ہیں وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ ہمارے پاس کام کرے, کیونکہ وہ پیشنیٹ بھی بہت زیادہ ہے.
پڑھاتی بہت اچھا ہے اور اس کے جو پڑھے ہوئے اس کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ یقیناً کہیں نہ کہیں پوزیشن ضرور لیتے ہیں. زبردست. تو پھر وہ تو اپنے بچے ہیں ارے تو ان پہ بڑا اچھا فوکس ہو گیا. یہ میرا خیر اس میں کوئی وہ نہیں ہے. میں اپنے کاموں میں جو ظاہر مرد کا کام ہوتا ہے روزی روزگار کا, میں اس طرف سے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ میں نے لیو کیا تھا نا, کام میں نے ڈرامے وغیرہ لیو کر دیے تھے اس لیے کیے تھے کہ میں اپنے بچوں کو اچھا فیوچر دوں. تو آپ میں اس کا آپ کا ہاتھ اس میں کیوں نہیں ہے؟ آپ کا ہاتھ بھی ہے اور ایسے پڑھائی کی طرف سے میں کہہ رہا ہوں. دیکھیں ماں گھر میں رہتی ہے, ماں بچوں کے ساتھ 24 گھنٹے رہتی ہے. ظاہر ہے باپ نہیں رہ سکتا, باپ نے کمانا ہے, باپ کمائے گا نہیں تو بچے پڑھیں گے کہاں سے؟ ظاہر ہے فیسز دینی ہے, ایڈمیشن. لیکن نہ کوئی آپ کو میں تو اچھی کہتی بات ہے ہوں کہ آپ نے اس بات کو سمجھا اور سب کو سمجھنا چاہیے. دیکھیں جو مرد ہوتا ہے نا وہ ایک صاحبان ہوتا ہے, بالکل اس کا شیڈو بہت ضروری ہوتا ہے, بالکل, کیونکہ وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو مار کر اپنے شوق کو مارا نا. میں نے اس کو اس وقت لیو کیا جب میں تو ہیرو آ رہا تھا. آپ سوچے تو صحیح کہ کوئی ایک سین کے لیے ڈھونڈتا پھر رہا ہے کہ کسی طرح چانس مل جائے اور میں ایز اے ہیرو آتا ہوا پیچھے ہٹ جائے, تو میری قربانی تو تھی نا. بالکل, وہ میں نے اپنے بچوں کے لیے دی اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے جو ہے نا اس کا مجھے رزلٹ بھی ایسا دیا کہ میرے بچے ماشاءاللہ بہت ہی اچھے ہونہار ہیں, لائق ہیں, فرما بردار ہیں اور کوالیفائڈ بھی ہیں. اللہ پاک انہیں کامیاب کرے اور صحت دے. اچھا سر مجھے بتائیں کہ ابھی بھی آپ کمرشلس تو کرتے ہیں, جب شوٹ پہ جاتے ہیں تو ظاہر ہے آؤٹ آف کنٹری بھی جانا پڑتا ہے. جی جی. تو بیوی جو آپ کی ہیں بیگم صاحبہ وہ کیا کہتی ہیں کہ ریلیکس رہتی ہیں, ہاں ٹھیک ہے چلے گئے, یا ایک فون آ رہے ہوتے ہیں, ٹینشن دی ہوئی ہوتی ہے, ایسا کچھ ہوتا ہے؟ نہیں, پتہ کیا ہے, میں وہی والی بات کروں گا. پھر دیکھیں اس کا ٹرسٹ کیسے قائم ہوا مجھ پر. اس کا ریزن ہے نا, اگر وہ مجھے مطلب اچھے طریقے سے رسپانس کرتی ہے اور مجھے فریلی کام کرنے کا موقع دیتی ہے, تو میں نے ایک ٹرسٹ بھی تو قائم کیا نا اپنا, کہ اس نے دیکھا ہے کہ میں نے کس قدر عروج پہ اپنے کام کو پیچھے ہٹایا. ورنہ وہ چیزیں آپ کو پتہ ہے کہ خراب ہوتی ہیں, ہوتے ہیں لوگ, ظاہر ہے کہ 10 چیزیں ہیں, معاشرہ ہے, لیکن میں نے بڑا ٹرسٹ اپنا اس پہ رکھا ہوا ہے اور اس کو مجھ پہ بہت ٹرسٹ ہے اور شکر ہے کہ میں اس کے ٹرسٹ کو بھی جو ہے نا کہیں پہ ڈیمیج نہیں ہونے دیتا. میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جو بھی کروں اپنی فیملی کے لیے بہتر سے بہتر کروں اور اللہ کا شکر ہے کہ اس وجہ سے میرے گھر کا ماحول بہت اچھا ہے. ماشاءاللہ, اللہ پاک ایسے ہی آپ کا ماحول خوشگوار رکھے. آمین آمین. ہابیز کیا ہیں سر آپ کی؟ کوکنگ وغیرہ کبھی کی ہے؟ وائف کا ہاتھ کبھی بٹایا ہے؟ یار یہ کام نہیں آیا مجھے کبھی بھی. یہ کام میں نے مطلب شوق ہے مجھے, اور ایک کوئی کمپٹیشن بھی ہوا تھا مجھے یاد ہے, میں ایک ریسٹورنٹ میں کھانے گیا تھا, وہاں کھانا پکانے کا. تو حالانکہ اس میں میرا کوئی وہ نہیں تھا, لیکن اللہ نے کچھ ایسا ذائقہ بنا دیا تو روز بنانے کا تھا, وہ چیزیں تو پڑی ہوئی تھی اور لکھا ہوا بھی تھا, تو میرا روز جو ہے نا وہ اچھا بن گیا, نمبر 1 آ گیا. ایسے کیسے بن گیا؟ ایسے بن گیا کہ وہ چیزیں تھیں نا, تو وہ بس اچھا سا ہو گیا کچھ اللہ کی طرف سے. تو مجھے یہ مطلب کوکنگ کا شوق ہے, لیکن میں کرتا نہیں, سچی بات ہے مجھے آتا نہیں. البتہ میری ہابیز میں جو ہے نا اسپورٹس بہت زیادہ ہے. کرکٹ کا میں بہت مطلب پیشن ہے میرا کرکٹ میں. کبھی سوچا نہیں کرکٹر بننے کا؟ کرکٹر بھی میں بن سکتا تھا, بالکل. آپ نے بہت اچھا سوال کیا, کیونکہ ظاہر ہے کہ میں بتا رہا ہوں آپ کو, میرے ابھی جتنے بھی ہمارے ملک کے سٹارز جو ہیں, جو کرکٹرز ہیں, سب میرے دوست ہیں. یہ سب میرے ساتھ کھیلے میں. زبردست. شعیب اختر میرا اچھا دوست ہے, سعید اجمل میرا بہت اچھا دوست ہے, شعیب ملک میرا بہت اچھا دوست ہے. وجہ یہ ہے کہ میری کرکٹ میں انوالومنٹ اتنی زیادہ تھی, ان کا میڈیا کا کام بھی میں ہی دیکھتا ہوں. صحیح. تو اس وجہ سے جو ہے نا مطلب میں اپنے اس بات کچھ حالات ایسے تھے, کچھ کام کی طرف زیادہ فوکس ہو گیا, جس کی وجہ سے ڈرامے بھی میں نے چھوڑے اور کرکٹ بھی میں نے اس حد تک کھیل لی تھی کہ بس لوگوں میں مطلب مشہور تھا کہ بھائی یہ کرکٹر ہے, بہت اچھا کرکٹر ہے. تو بس اس جگہ تک رکھتا رہا, لیکن اپنے کام کو میں نے جو میں نے آپ سے کہا نا کہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے آپ کیا کام سب سے اچھا کر سکتے ہو, تو میں نے اپنے بزنس کو, اپنے کام کو میں نے فوکس کیا, اور اس وجہ سے میری زندگی میں ماشاءاللہ اللہ کا بڑا شکر ہے, بہت خوشحالی ہے, بہت کروڑوں سے اچھا ہوں, تو یہ اللہ کا کرم ہے. ماشاءاللہ. اچھا, جیسے آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, پہلے نہیں تھا, اب تو راتوں رات ہٹ ہو جاتا ہے نا انسان, وائرل ہوا ہٹ ہو گیا.
کبھی آپ نے سوچا کچھ ایسا کرنے کا کہ سوشل میڈیا پہ ویڈیوز بنا لی جائیں, یہ کر لیا جائے؟ اب مطلب کچھ اچھی چیزیں بھی ہیں لیکن کافی بری چیزیں بھی ہیں. ہاں اب دیکھیں, آپ نے اچھی بات کی. ابھی میں نے ایک فلم کی ہے, اس میں میرے ساتھ حریم شاہ لیڈ اس نے کیا ہے نا, حریم شاہ اور میں ہیں دونوں اس میں یہی بتایا سوشل میڈیا کی پاور. ابھی آپ نے کہا سوشل میڈیا کی پاور ہے کہ وہ دیکھیں وہ ٹک ٹاک سے جو ہے نا وہ کیسی مطلب پورے ملک میں اس طرح سے, اور یہ ٹک ٹاکر کافی اور بھی کچھ کرتے ہیں تو اس میں وہ ہو جاتے ہیں. لیکن ہمیں یوں ضرورت نہیں پڑ رہی کہ آلریڈی ہم تو مطلب کام کر ہی رہے ہیں. اچھا مطلب اچھا نہیں لگتا اب نا کہ وہ مطلب یہ جن لوگوں کے لیے ہے سوشل میڈیا وہ ضرور اس پہ اگر کچھ اچھا کر سکتے ہیں تو ضرور کریں, کیونکہ اب آپ کے لیے وہ والا وقت نہیں ہے پی ٹی وی کے آپ چکر کاٹ رہے ہو. بالکل نہیں. اب آپ کسی پروڈکشن ہاؤس کے چکر کاٹ رہے ہو, یہ رہا آپ کے ہاتھ میں, اپنے آپ کو آپ پوری ہی دنیا جو ہے نا, پوری دنیا میں آپ کو جو ہے نا اگر آپ میں کچھ ہے تو پوری دنیا میں آپ کو ایک ہی دن میں جو ہے نا یہ سپر ڈوپر ہٹ کر سکتا ہے. تو وہ لوگ کریں ضرور اس کو, بٹ آئی نو نیڈ, مجھے تو نہیں. اچھا, کبھی لائف میں کوئی انسیڈنٹ ایسا ہوا جو یاد ہو آپ کو؟ What do you mean about incident? کبھی شوٹ کرتے ہوئے کچھ ایسا ہو گیا ہو, کوئی انسیڈنٹ ہو گیا ہو, یا کبھی کہیں گئے ہوں؟ ہوتا ہے نا لائف میں, کبھی کچھ اچھا بھی ہو جاتا ہے, کچھ برا بھی ہو جاتا ہے. نہیں ایسا میرے ساتھ تو بھائی روٹین کی لائف چلتی رہی, کوئی ایسا انسیڈنٹ نہیں آیا میری. ایسا نہیں ہے. ہاں بس ایک گڈ لائف چلتی رہی. ویسے لوگوں کے آتے, آپ نے صحیح کہا, میں نے بہت سارے لوگوں کے سنے ہیں. اور ایک ہمارے ڈائریکٹر تھے, وہ کہیں شوٹ کر رہے تھے, وہ تو مجھے انہوں نے بتایا کہ سنسان جگہ تھی, تو کوئی ایسا غار ٹائپ کا بنا ہوا تھا نا, تو وہاں کوئی شوٹ ایسے دکھا رہے تھے, تو باقاعدہ اس میں سے کوئی چیز آئی اور دھکا دے کے ان کو پھینکا ہے پیچھے, اور شوٹ بھی ہوا ہے وہ, کیونکہ کیمرے ایسے لگایا ہوا تھا. تو یہ ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں, بالکل ہو جاتی ہیں. کئی دفعہ میں نے سنا ہے شوٹ پہ وہ کیمرہ لے کے چوری ہو گیا, ڈکیتی پڑ گئی, ایسے بھی بہت سارے انسیڈنٹس ہو جاتے ہیں. یہ ہوا تھا ہمارے ساتھ, ابھی یاد آ گیا. یہ ہوا تھا, ہم ڈیفینس میں شوٹ کر رہے تھے, تو کچھ لوگ پہلے نا وہاں ایسے ہی 4-5 لڑکے آئے اور انہوں نے آگے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر. انہوں نے بتایا بھائی, وہ انہوں نے بتایا شوٹ ہو رہی ہے ہماری اور ایسا ایسا ہے. تو انہوں نے جو ہے نا وہ پھر اچانک جو ہے نا بدتمیزی شروع کر دی, اور انہوں نے کیمرے بھی اٹھائے اور پسٹلیں نکال لی انہوں نے. پھر کافی ساری چیزیں انہوں نے وہ انجیز کی جو تھیں وہ اٹھا لی, اور پھر لوگوں سے ہم سے بھی سب کچھ پیسے یہ وہ نکال کے وہ موبائل وغیرہ لے کے چلتے بنے. یہ بھی ہو جاتا ہے, بڑا خطرناک. ہاں کچھ بھی نہیں کر سکا کوئی بھی, کیونکہ ہمارے ساتھ کوئی ایسی سیکورٹیز تو تھی نہیں, لیکن ہونی چاہیے. ہاں ہونی چاہیے, ہونی چاہیے, ہو ہی نہ جائیں مگر. تھینک یو سر, شو کا ٹائم ختم ہو گیا ہے. بڑا مزہ آ رہا تھا. اور باتیں بہت مبارکباد ہو آپ لوگوں کو بھائی, بہت اچھا ہے, بہت مزیدار, آپ بہت اچھے اس کو ہوسٹ کرتی ہیں. تھینک یو سر. ہمارے ڈائریکٹر ہیں یوسف بھائی, ان کو بہت مبارکباد, ماشاء اللہ بہت اچھا پروگرام لے کے چل رہے ہیں. میری نیک تمنائیں اور میری بہت ساری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت بہت زیادہ کامیابی دے. جزاک اللہ. تھینک یو سو مچ سر. تھینک یو سو مچ. اپنا خیال رکھیے گا. جی بھی بس پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا ہے. ہمارے ساتھ جنید خان تھے, بہت ہی پیارے اور سافٹ اسپوکن اور بہت زبردست پرسنالٹی کے مالک, بہت ہی اچھے ایکٹر. چلیے اسی کے ساتھ اب کیونکہ جانے کا ٹائم ہو گیا ہے, ہم ملیں گے نیکسٹ شو میں کسی نیکسٹ گیسٹ کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا, ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.